नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह दारियात की आयत 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इस आयत मुबारका से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैदा करदा एक मखलूक है। नाज़रीन, जन्नात और इंसानों दोनों की अलग अलग दुनिया है, लेकिन ये दोनों रहते एक ही दुनिया में है, लेकिन अलग अलग डायमेंशंस में। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल शऊर दिया गया है, फैसला करने का अख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें और चाहे तो उस बात का इनकार कर दें। मगर कयामत के रोज उनका भी इंसानों की तरह हिसाब किताब जरूर होगा। ये भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, पैदा होकर मरते भी हैं, और इनमें काफिर भी हैं और मुसलमान जिन्नात भी हैं। नाज़रीन, जिन्नात आम तौर पर इंसानों की जिंदगियों में कोई मुदाखलत नहीं करते जब तक कि उन्हें तंग न किया जाए। जो चीज जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है कि जिन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद को किसी जानवर या इंसान की शक्ल में न ले आए, जबकि इनकी असली सूरत में इंसान इनको नहीं देख सकते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जिन्नात की भी अपनी खसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या जिन्नात वाकई अपनी शक्लें बदल सकते हैं, और सबसे अहम ये कि इस बात की पहचान कैसे की जाए कि किसी शख्स की नजरों के सामने जो जानवर मौजूद है वो वाकई जानवर है या फिर कोई जिन है जिसने अपनी शक्ल को बदल रखा है। नाज़रीन, जिन्नात अपनी शक्ल सूरत को जानवरों मसलन सांप, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह में बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि इस्लामी रिवायात में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। जबकि इंसानों की शक्लों में खबीस जिन्नात हर इंसान की शक्ल में आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, फिर चाहे वो जाग रहा हो या नींद की हालत में यानी ख्वाब में हो, सिवाय हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान हर इंसान की शक्ल में आ सकता है सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के। नाज़रीन, रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना में कुछ जिन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम कोई सांप देखो तो 3 मरतबा अजान दो कि वो चला जाए, और अगर वो तब भी ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस से मुबारका से ये वाज़ेह है कि जिन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल में इंसानों के सामने आते हैं तो 3 मरतबा आजान सुनकर वो खुद ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर शैतानी जिन्नात भी इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम सुनकर वहां से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने बैतुल खला जाने पर, नए कपड़े पहनने पर, खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई हैं, जिसका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जिन्नात जो कि आस पास मौजूद हो वो अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहां से भाग जाए, किसी भी तरह से इंसानों के इस काम में वो शामिल ना हो सके, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पढ़ी जाती है तो शैतान वहां से खौफ खाकर भाग जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, ये वाक़या बहुत ही मशहूर है कि वो सदका और फितराना की खजूरों की हिफाजत की ड्यूटी पर थे कि शैतान इंसानी शक्ल में आकर उन खजूरों को चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उसको पकड़ लिया और ये शख्स बहुत ज्यादा मिन्नतें समाजतें करने लगा तो उसे छोड़ दिया, लेकिन ये शख्स मुसलसल 3 दिन तक ऐसे ही आता रहा, और हर बार पकड़ने पर उस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊं कि अगर तुम उसे सोते हुए पढ़ लो तो सुबह तक कोई भी शैतान तुम्हारे करीब तक नहीं आ सकता, और वो है आयतुल कुर्सी। हजरत अबू हुरैरा ने यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की कि हाँ वो शैतान ही था, वैसे तो वो झूठा है लेकिन ये बात उसकी बिल्कुल सच है। नाज़रीन, अब सबसे अहम सवाल ये है कि शैतान जिन की पहचान हम इंसान कैसे करें, कि सामने वाकई कोई जानवर मौजूद है या वाकई में कोई जिन है, या कोई जिन इंसान के जिस्म पर काबिज है, या उस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है। इसकी बहुत सारी निशानियां हैं जो कि आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए, और एक एक करके हम इन सब को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहला केस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो किसी जानवर की शक्ल में होगा तो 3 मरतबा आजान देते ही खुद ही वहां से गायब हो जाएगा, यानी आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये आया किस रास्ते से था और अचानक किस रास्ते से गायब हो गया। लिहाजा अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर ये जिन्नात किसी इंसानी जिस्म पर काबिज हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारे लिए समझना जरूरी है कि जिन्नात के जिस्म
انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی تو بالکل ہی نہیں ہوتی جیسا کہ انسانوں میں ہوتی ہے۔ ان کا جسم برفانی سمندر میں موجود ولیرس سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جیسے پرانے وقتوں میں پانی میں مشکیزیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں چھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے نظروں کو ایک جگہ پر ٹکا لیتا ہے، مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھ کر اس کی گردن اور اس کی آنکھیں بالکل ایک ہی جگہ پر سٹل ہوں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے آس پاس سے آپ کو ایسی اسمیل آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر جنات موجود ہیں تو سمجھنے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہاں سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو۔ جس انسان پر جن موجود ہو اس کی پلکیں بالکل ایک ہی جگہ پر رک جاتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامت کہ اس شخص سے آپ کو ایسی اسمیل آئے گی جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامت کہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو کہ موجود ہی نہ ہو۔ ایسا شخص چیخ و پکار کرے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ اس طرح کے شیطانی جنات اس کا نام سن کر خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کا سب سے بہترین علاج پانی ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج جو کہ احادیث مبارکہ میں موجود تو نہیں، لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا کہ گھر میں سفید مرغ کو پال لینا چاہیے جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ فرشتے کیونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں اور جہاں پر بھی جاتے ہیں آذان دے کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ان جنات کو لگتا ہے کہ یہاں پر شاید فرشتے موجود ہیں اور وہ اسی خوف سے جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر کسی ویران راہ سے یا جنگل وغیرہ سے ہو تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی بھی جن وہاں موجود نہیں رہ سکتا، ایسے جنات اس جگہ سے غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، جادوگر جنات کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں یا انسانوں کو اپنی مرضی سے قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہیں عقل اور شعور کے حساب سے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھے، اور اس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا، جس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک اسی کی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مسلسل کرتی رہے تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک آنے والے انسانوں سے لے سکے۔ ناظرین، ہزاروں سال قبل طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے سام اور ان کے بعد ارم اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اوس سے ایک نسل آگے بڑھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی تباہی اور ہلاکت کا قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، جو کہ سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور بے تحاشا طاقت عطا کی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ ناظرین، وہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے کئی ٹن وزن کے بھاری پتھروں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی عمر سینکڑوں سال ہوا کرتی تھی اور نہ یہ لوگ بیمار ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی اور ارم نام کی بستی میں رہا کرتے تھے، جو بڑے بڑے ستونوں والی بستی تھی۔ اس قوم نے بے حد ترقی کی اور پورے یمن پر قابض ہو گئی۔ یہ بستی ان کے دادا ارم کے نام پر منسوب تھی۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ قوم دین الہی سے پھر کر سرکش اور نافرمان ہو گئی اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ قوم سرکش اور نافرمانی رہی اور راہ راست پر آنے کی بجائے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا اور انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکیاں
گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب یہ قوم کسی صورت راہ راست پر نہ آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں شدید رین طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، قوم عاد میں خاص طور پر دو بادشاہ جاؤ جلال والے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ شداد اپنے بڑے بھائی شدید کے بعد تخت کا وارث بنا۔ شداد کے دور میں قوم عاد ایک وسیع و عریض رقبے پر قابض ہو گئی اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کو ایک کمال عروج بخشا۔ اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے کئی بادشاہوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اپنی سلطنت کو انتہائی طاقتور کر لیا، یہاں تک کہ کسی بادشاہ میں بھی اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا۔ اس نے اپنی اتنی بڑی سلطنت پر کئی گورنر مقرر کر دیے جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے ایک روز خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، جو حکومت و دولت، شان و شوکت اور عزت مجھے اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے مجھے بھلا کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے، اور مجھے تو یہ سب کچھ میسر ہے، تو میں کیوں کسی کی عبادت یا اطاعت کروں؟ علماء اور مسلمین نے بھی جو سابقہ انبیاء کے وارث تھے اسے بار بار سمجھایا اور بتایا کہ یہ حکومت تو دولت فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی آخرت کی نجات ہے اور اسی کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے، جو دنیا بھر کی تمام دولت اور نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے جب یہ سنا تو تجسس میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ یہ جنت کیسی ہو، اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ ان نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کر دیں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ماتحت 100 گورنروں کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کر دیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنی پسند سمجھا دی اور حکم دیا کہ پوری دنیا کے ماہر تعمیرات کو میرے شہر یعنی عراق کے شہر عدن بھجوایا جائے۔ اس کے علاوہ اپنے ماتحت بادشاہوں کو حکم دیا کہ اپنی سلطنت میں موجود سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجی جائیں۔ ناظرین، کوہ عدن کے پہاڑ کے ساتھ ایک مربع شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی تھی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی دیواریں بنا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی 100 گز رکھی گئی۔ جب سورج نکلتا اور اپنی روشنی دیواروں پر ڈالتا تھا تو نظر ان دیواروں پر نہیں ٹھہر پاتی۔ اس طرح دیواروں سے شہر کی 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں سے بنا تھا اور ہر ستون میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان میں بڑی نہر بھی بنائی گئی تھی جس سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر ہر محل سے گزاری گئی۔ حوض اور فوارے بھی بنائے گئے تھے۔ ان محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور پتے اور شاخیں زمرد کے تھے۔ ان پر موتی اور یاقوت کی طرح کے اور بھی دوسرے ہیرے جواہرات بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران عنبر سے معطر کیا گیا۔ یاقوت اور مرجان کی خوبصورت پرندے بنوا کر چاندی کی اینٹوں پر رکھ دیے گئے جس پر پہرے دار اپنی باری میں آ کر بیٹھتے تھے۔ اس شہر کی تکمیل مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں اور نہروں میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کیا جائے۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور زربفر کے پردوں سے سجا دیا گیا۔ ہر پیشے اور ہر ہنر مند افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے بسنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پہنچانے کا انتظام کریں۔ یہ شہر 12 سال کی مدت میں بن کر تیار ہو گیا۔ لہذا شداد نے اپنے تمام امراء اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ سب اس شہر میں آ کر آباد ہو جائیں اور فوراً اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی جانب روانہ ہوں۔ ناظرین، بعض علماء اور نصیحت کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور خدا کے آگے جھکنے
اور ذلیل ہونے کا کہتے تھے، میری قدرت اور طاقت کا اب تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اس زمانے میں لوگ بہت لمبی عمر پایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک زندہ رہے، لہٰذا شداد کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی اتنا ہی عرصہ زندہ رہے گا، لہٰذا وہ اپنی اس بنائی گئی جنت میں پہنچے اور موت سے پہلے اپنی بقیہ زندگی اس میں گزارنے کے لیے بہت ہی بے چین تھا۔ ناظرین، جب شداد اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر اس کے منتظر، اس پر سونے اور جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اس متکبر، انا انداز اور شان و شوکت سے چلتے ہوئے جب وہ شہر کے دروازے تک پہنچا تو ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ اسے وہاں موجود ایک اجنبی شخص کھڑے ہوئے دکھائی دیا۔ شداد نے حیرت سے اسے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا، چلو اتنی مہلت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ پھر جواب ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری، جس کے نتیجے میں یہ تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ اور شان و شوکت سمیت اس طرح ریزہ ریزہ اور طوفان زدہ ہو گیا کہ زمین میں سمایا ہوا تھا، اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اس شہر کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کے شہر کی ہلاکت کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر کبھی کبھار رات کے وقت اس شہر عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی روشنی اور جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، جو شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہما، جو ایک صحابی تھے، ایک بار اتفاق سے وہاں چلے گئے۔ اچانک آپ ایک جانب نکل گئے اور اس شہر تک جا پہنچے۔ وہاں دو بڑے دروازے موجود تھے جو کسی شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آنے پر آپ سوچنے لگے کہ شہر کی صورتحال وہی نظر آتی ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا، اور سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ اسی حالت میں وہ شہر میں مزید اندر گئے، جس میں نہریں اور درخت جنت کی طرح تھے، مگر وہاں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگت کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جا پہنچے گا اور اس شہر کے عجائبات کو دیکھے گا۔ ناظرین، یہ تمام نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہما میں دیکھی گئی۔ ناظرین، یہ شاندار واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت اور شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور دولت اور طاقت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت انہیں اتنا بے بس اور مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں بھی قدم نہیں رکھ پاتے۔ بے شک انسان کا مال بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے 3 سخی دیکھتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔